रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हशर की आयत नंबर 19 ज़ेर मुताला है। इस पर हम पिछली नशिस्त में कुछ गुफ्तगू कर चुके हैं। ख़ास तौर पे निस्यान, भुला देना या भूल जाना, इस पर हमारी गुफ्तगू हुई थी। जो सूरह मुजादला है उसमें जो ज़िक्र आया था कि वो अल्लाह के ज़िक्र को भूल गए, और ज़िक्र को भूल गए का वहाँ मतलब ये था कि शैतान उन पर पूरी तरह मुसल्लत हो गया। इस्तख़्वज़ अलैहिमुश्शैतानु फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह, शैतान उन पर छा गया तो उस शैतान ने उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। लेकिन यहाँ जिस्मानी में ये गाफिल करना या भुला देना जिस्मानी में आया है वो ये है कि वो अल्लाह के सामने खड़े हैं तो फिर भूल जाने का क्या मतलब हुआ। यानी ये कैफियत उनकी कब हुई कि जब उन्होंने अल्लाह के सामने हल्फ उठाया, फ़यख़्लिफ़ून लहू कमा यख़्लिफ़ून लकुम, जैसे तुम्हारे सामने आज खड़े होकर हल्फ उठाते हैं झूठे, इसी तरह अल्लाह के सामने भी झूठा हल्फ उठाएंगे। तो भूलना अब वहाँ पे इस मानी में तो नहीं हो सकता कि आप एक शख्सियत ही को भूल गए हों। शख्सियत तो आपके सामने खड़ी है। भूलने का क्या मतलब हुआ? अल्लाह को पहचान नहीं पाए जैसे कि उसको पहचानने का हक था। सामने तो खड़े हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि अल्लाह के सामने झूठ नहीं चलता। तो यहाँ भूलने का मतलब दर हकीकत ये हुआ कि वो अल्लाह को समझ नहीं सके, वो अल्लाह को पहचान नहीं सके जैसे कि पहचानने का हक था। तो एक बात अब ये ज़हन में रखने के, ये जो निस्यान है, यानी यहाँ पे ये बात कही कि वो अल्लाह को भूल गए। यहाँ ये कहा सूरह हशर में कि तुम ऐसे न बन जाना कि अल्लाह को भूल जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना आप भुला दे। ये अपना आप भुला दे इसकी तरफ बाद में आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक चीज़ और आपके सामने रख दूँ। वो ये है कि आखिरत में जब कुछ लोग अल्लाह के सामने पेश होंगे तो इस आया मुबारका में जैसे आया ना कि उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया या भुला दिया, वहाँ इसके बरक्स एक बात आई है। तो वो जो मुजरिमीन होंगे उनसे अल्लाह ताला फरमाएगा फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, आज चखो मज़ा अज़ाब का उस वजह से कि जो तुमने इस दिन को भुला के रखा हुआ था। बिमा नसीतुम, जो तुम भूल गए थे, लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, आज के दिन की मुलाकात को, दिन को नहीं, आज के दिन की मुलाकात को। ये मुलाकात किससे होनी थी? आज के दिन अल्लाह से मुलाकात होनी थी। यानी अल्लाह को बुलाने का मतलब हुआ अल्लाह की उस मुलाकात को बुला देना। जो शख्स अल्लाह की उस मुलाकात को बुला देगा वो मुस्तगनी हो जाएगा, बेपरवाह हो जाएगा, उसे किसी शय की परवाह नहीं रहेगी। वो उसे जो दिल में आएगा वो करेगा, जो दिल में आएगा करेगा तो फिर आखिरत में पकड़ा जाएगा। अब आप समझे ना कि वो बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, आज के दिन को की मुलाकात को जैसे तुम भूले हुए थे, फ़ज़ूक़ू, उसके नतीजे में अब मज़ा चखो। अब ये देखिए, इससे पहले जो आयत थी वो क्या थी? उसमें तकवा का जिक्र था, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। यानी इसका मतलब है कि जब आप अल्लाह से मुलाकात को भूल जाओगे तो अल्लाह का तकवा दिल से ख़त्म हो जाएगा। अब तुम्हारे अंदर बजाय इसके कि अल्लाह की तकवा, एहतियात, मोहतात रवी आए, तुम्हारे अंदर बेनियाजी, लापरवाही, बेपरवाही आ जाएगी। ये तकवे के जो मुतज़ाद लफ्ज़ है ना, वो ये इस्तिग़ना है। ये सूरतुल लैल में आया है, फ़अम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना व अम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़बा बिल हुस्ना। तो तकवा के मुकाबले में इस्तिग़ना का लफ्ज़ आया है। यानी तकवे का, इस्तिग़ना का क्या मतलब होता है? बेपरवाही, लापरवाही, बेनियाजी, मुझे कोई परवाह नहीं है जी, क्या होता है देखी जाएगी। ये जो अंदाज़ है ना, ये इस्तिग़ना का अंदाज़ है, बेनियाजी का अंदाज़ है। इसके मुकाबले में मोहतात रवी, लिहाज रखना, पास रखना, ये तकवा का अंदाज़ है। तो ये इस्तिग़ना और तकवा एक दूसरे के गोया अपोजिट है। तो तकवा कैसे पैदा होगा? वो आखिरत के दिन की मुलाकात याद रहेगी तो तकवा पैदा होगा, और अगर वो मुलाकात याद नहीं रहेगी तो तकवा दिल से निकल जाएगा। तकवा निकल जाएगा तो क्या होगा? फिर अल्लाह की याद से भी गाफिल हो जाओगे। तकवा निकल जाएगा तो क्या होगा? फिर आपको हिदायत मालूम भी होगी तो काम नहीं करोगे। वो गालिब ने कहा ना, जानता हूँ सवाब ताअत तो ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। जैसे आज हमें मालूम है सच बोलना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, झूठ से बच नहीं सकते, सच बोल नहीं सकते। क्यों? नुकसान होता है। कहाँ का नुकसान होता है? आखिरत का, दुनिया का नुकसान होता है। आखिरत की परवाह नहीं है, बेनियाजी हो गई आखिरत से।
یہ بے نیازی در حقیقت تقویٰ کے برعکس رویہ ہیں، متضاد رویہ ہیں۔ اچھا وہاں پہ جو آیا نا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس سے آگے کیا آیا؟ انا نسیناکم، ہم نے تمہیں بلا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، اس لیے اصل میں نے آپ کو سنایا تھا فانساہم انفسہم، تو اللہ نے ان کو بلا دیا اپنا آپ۔ وہاں پہ کیا فرما؟ انا نسیناکم، ہم نے تم کو بلا دیا۔ اب یہ جو تم کو بلا دیا نا، اس کو اگر آدمی سمجھ سکے نا تو اس سے بڑی حسرت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ آدمی کا کوئی محبوب ہو اور محبوب پہچاننے ہی سے انکار کر دے، سمجھ گئے نا؟ آپ کسی سے ملنے کے لیے یہاں سے جائیں، جاپان جائیں، امریکہ جائیں، دنیا کا سفر کریں، جس سے ملنے جائیں وہ پہچانے ہی نا، ہاں میں جانتا ہی نہیں، ہو آر یو؟ سمجھ آئے نا یہ کتنی سخت بات ہے جو کہ انا نسیناکم۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ الہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ رب ہے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جو حاجت روائی کرتا ہے، جو فریاد رسی کرتا ہے، جو جسے کہتے ہیں نا داتا ہے، جس کے سامنے فریاد کرو، استغاثہ کرو تو وہ پکار پر لبیک کہتا ہے۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا، اس سے 70 گنا اگر زیادہ ہے، یہ الہ ہے، یہ الہ کی شان ہے۔ رب کون ہے؟ جو پرورش کرتا ہے، جو پروردگار ہے، جو ضرورت پوری کرتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے۔ تو جس کو اس کا رب اور اس کا الہ بھلا دیں، اب وہ کدھر فریاد کرے گا؟ کس کو پکارے گا؟ کس کے آگے چلائے گا؟ کس کو اپنا زخم دکھائے گا؟ کس کے آگے اپنا درد بیان کرے گا؟ کس کو بتائے گا میرے ساتھ مجھ پر کیا بیت رہی ہے؟ اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اب وہ یہ جو آ رہا ہے نا کہ انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا، لیکن اس کی جو انتہا کی صورت ہوگی وہ کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے، یعنی آج میں اگر سانس لے رہا ہوں تو اللہ نے مجھے بھولا ہوا نہیں ہے۔ آج اگر مجھے رزق مل رہا ہے تو اللہ نے مجھے بھولا ہوا نہیں ہے۔ آج اگر میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اللہ نے مجھے بھولا ہوا نہیں ہے۔ یہ سب مجھے کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے۔ کافروں کو کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے۔ تو بھول جاتا تو پھر نہ ملتا نا۔ وہاں وہ فرما رہا ہے کہ میں بھول جاؤں گا تمہیں۔ یہ وہ ایکسٹریم کی صورت ہوگی جب آپ اللہ کو بھول گئے۔ پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اپنے آپ سے بھلا دیا، اپنا آپ بھلا دیا۔ اور دوسرا نتیجہ کیا نکلا؟ آخرت میں وہ نکلے گا اللہ تعالیٰ ان سے بے پرواہ ہو جائے گا، انہیں بھول جائے گا۔ مطلب یہ کہ اب ان کی پکار پر، چیخنے پر، تکلیف پر، رنج پر، الم پر کوئی مرہم نہیں، کوئی مداوع نہیں، کوئی فریاد رسی نہیں۔ اب وہ دوزخ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اب ماں تو بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں بے پرواہ ہو کے پھینک دیں گے، پرواہ ہی نہیں کریں گے، تمہیں بھول جائیں گے۔ انا نسیناکم، کیوں؟ اس لیے کہ تم اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے۔ تو چلیں یہ نسیان پہ تو میرا خیال ہے بات ہو گئی۔ اچھا نہیں، ایک چیز اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی آ جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے بندہ غافل کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا بنتی ہے؟ پھر وہی بات، دنیا کی محبت وجہ بنتی ہے۔ یہاں آیا نا فانساہم ذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ تو سورہ منافقون میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے، وہاں پہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، بھلا نہ دیں تمہیں اللہ کا ذکر، اس سے غافل نہ کر دیں۔ اور وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو اس غفلت میں پڑ گیا، جس نے یہ کام کیا کہ اللہ کو بھلا دیا، ان دنیا کی مصروفیات میں پڑھ کر، وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وہ خسارہ اب سمجھ میں آیا نا؟ وہ خسارہ کس درجے کا خسارہ ہوگا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ ہے کہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ رب عظیم جو ہے وہ ان سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ یہ عظیم ترین خسارہ ہے جو آخرت کا خسارہ ہوگا۔ تو یہ پہلو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو آدمی بولتا ہے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر۔ اب ذرا اس مضمون کی طرف آ جائیں کہ یہ دنیا کا امتحان اصل میں ہے کیا؟ دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ جو ہے وہ ملک میں جو آیا کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے زندگی کو بھی بنایا، موت کو بھی بنایا، تاکہ دیکھے کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہی بات سورہ کہف میں ذرا صیغے تبدیل کر کے کہی کہ یہ امتحان ہوگا کیسے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، زمین کے اوپر جو کچھ ہے ہم نے اس کو رونق بخش دی ہے۔
لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ زمین کی زینت کیا ہے؟ اسی سورہ مبارکہ میں بتایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ یعنی اب دیکھیے تصور کیا بنا، ایک طرف اللہ اس کے فرائض، دوسری طرف دنیا اور اس کی ضرورتیں، مال اور اولاد، وقت والعصر، ان الانسان لفی خسر، گھڑی ایک ہے میرے پاس، وہ گھڑی میں اولاد کی مال کی ضرورتوں پہ صرف کرتا ہوں یا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں؟ یہ امتحان ہے، پہلا امتحان یہ ہے، باقی باتیں بعد کی ہیں۔ انہوں نے اگر اپنی طرف کھینچ لیا تو ادھر سے غافل ہو گیا، انہوں نے اپنے میں گم کر لیا تو اس سے جو ہے وہ صرف نظر ہو گیا۔ یہ امتحان ہے۔ وہ کسی نے جو ہے نا اپنے محبوب کے بارے میں یہ بات کہی، کوئی شاعر ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیے یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ وہ تصور یہ دے رہا ہے کہ جتنی چراغ روشن ہوتا ہے، بلب روشن ہوتا ہے، اتنا ہی ان کا چہرہ روشن ہے، اور وہ پروانے کا امتحان لے رہے ہیں اپنے چہرے کے آگے شمع رکھ کر کہ اب دیکھیں کہ پروانہ میرے چہرے کی طرف آتا ہے یا اس چراغ کی طرف جاتا ہے۔ تو پروانے کی اب عقل کا امتحان ہے، وہ کدھر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا ہے، ایک طرف دنیا کو رونق بخش دیے، دوسری طرف اس کا وجہ الکریم ہے، اور اب بندے کا امتحان ہے کہ وہ اس کی طرف جاتا ہے یا یہ کہ دنیا کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں جس کی وجہ سے انسان غافل ہوتا ہے۔ بہرحال اب آئیں اس کی طرف کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کو بھول بیٹھے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت یہی ہے۔ آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں 7 ارب انسان، وہ 7 ارب انسان اسی غفلت میں، اس میں سے کتنے ہیں کہ جو اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کتنا یاد کرتے ہیں، ہم کتنا کرتے ہیں، ہمیں کتنی اللہ کی یاد ہے؟ ہم بھی تو اسی دنیا میں گم ہیں نا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے بڑی اعلیٰ کاریگری کی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنی سارے اوقات، سارے جو اللہ نے گھڑیاں دنیا کی دی تھیں، وہ دنیا کمانے میں صرف کر کے آ گئے، آخرت کے لیے تو انہوں نے کوئی کھٹی ہی نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں، محنتیں انہوں نے بہت کی ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں یہ لوگ ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں اس چیز کی طرف، بلکہ وہاں تو یہ آتے ہیں ان کے لیے ہم آخرت میں اعمال نامہ جو وزن ترازو ہے نا وہ نصب ہی نہیں کریں گے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا، اس کی ملاقات کا بھی کفر کیا۔ وہ انا نسیناکم جو آتے ہیں نا، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کون لوگ؟ جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر بھی کیا، اس سے ملاقات کا بھی کفر کیا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے لیے ہم ترازو نصب ہی نہیں کریں گے، یہ بغیر حساب کے دوزخ میں جائیں گے۔ اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف جو اس آیہ مبارکہ کا یہ والا حصہ ہے۔ چلیں اللہ سے غافل ہونے والی بات تو سمجھ میں آئی، نتیجہ یہ نکلا کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اللہ نے انہیں بھلا دیا اپنا آپ۔ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا کافر ہو تو اپنے آپ سے غافل تو نہیں ہوتا؟ کیا ابو جہل، اس کو اپنے نہانے دھونے کا خیال نہیں تھا؟ اپنے جو بھی بچے ہیں ان کی شادی بیاہ کا اسے احساس نہیں تھا؟ کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا تھا؟ ہر کافر رکھتا، آج بھی رکھتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ رکھتے ہیں۔ اپنی دنیا کو مزین کرو، خوبصورت کرو، بہترین سے بہتر کرو، بلکہ بہترین کرو، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوبتر کہاں، یہ ماٹو ہونا چاہیے۔ تو دنیا کو جنت بناؤ اور یہاں سارے جہاں کے جو ہے نوادرات لا کے جمع کرو، اپنے جو بھی جمالیاتی ذوق ہے اس کی تسکین کا سارا سامان کرو۔ تو یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس حصے کا اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب سمجھنے کے لیے بڑا یعنی عظیم حقیقت جب تک اپنے بارے میں نہ معلوم ہو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ آج کا انسان کا اپنے بارے میں تصور یہ ہے کہ انسان ایک حیوان ہے، حیوان سے زیادہ وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اور ڈارون کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے کہا تھا جی بندر سے ارتقاء کر کے انسان یہ بن گیا ہے. اس کے بعد کوئی اور جو ہے مختلف لوگ آئے، کسی نے کہا یہ معاشی عوان ہے، کسی نے کہا سیاسی عوان ہے، کسی نے کہا جنسی عوان ہے، کسی نے کہا یہ غلبے کی جستجو کرنے والا عوان. بس یہ مطلب وہ یہ جبلتیں ہیں جو اسے ڈرائیو کر رہی ہیں. انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس تک انسان خود نہیں پہنچ سکتا، ان حواس خمسہ سے نہیں پہنچ سکتا. ان حواس خمسہ سے یہیں تک پہنچ سکتا تھا جہاں تک ڈارون پہنچا، جہاں تک فرائڈ پہنچا، جہاں تک ایڈلر پہنچا، جہاں تک مارکس پہنچا، یا چلیں اس سے آگے جہاں تک کانٹ پہنچ گیا. اس سے آگے انسان نہیں دیکھ سکتا اپنے اندر. وہ اسے وہ بتائے گا جس نے اسے بنایا. اب آپ سوچیں، کوئی مشین اپنے بارے میں خود زیادہ واقف ہوتی ہے یا جس نے اسے بنایا ہو وہ اس کے بارے میں زیادہ واقف ہوتا ہے؟ وہ بات مشہور ہے نا، کہہ رہے ہیں بچے نے دانت کس پٹی دیکھے. بچے کو خود تو نہیں پتا ہوتا میرے کتنے دانت ہیں، لیکن جو مالک ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے کتنے دانت ہیں. ہمارا بنانے والا کون؟ ہم مسلمان ہیں نا، چلیں چھوڑیں ان کو، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. تو ہمارے بارے میں زیادہ جاننے والا کون ہے، ہم خود یا اللہ تعالیٰ؟ اچھا اب دیکھیں اللہ کہتا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے علیم بذات الصدور، لوگوں کے سینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتے ہیں. اب سینوں میں کیا ہے؟ آج انسان یہاں پہنچ چکا ہے کہ یہ جو شعور ہے، یہ جو سمجھ میں آتی ہیں چیزیں، جن کا شعور حاصل ہوتا ہے، اس کے 3 درجے ہیں. ایک ہے یہ جو بالائی شعور، جو چیزیں اس وقت جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو میرے ذہنی سطح کے اوپر ہیں، شعور کی سطح پر ہیں یہ چیزیں، تبھی میرے زبان سے نکل رہی ہیں. لیکن کچھ چیزیں نیچے ہوتی ہیں جنہیں سوچ کے اوپر لایا جاتا ہے، تو شعور کہتے ہیں. یعنی جیسے آپ نے گودام میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ڈھونڈ کے ادھر سے کھینچ تان کے ذرا کوشش کر کے نکال کے لے آئیں، یہ تحت شعور ہے. اس کے نیچے ایک اور سطح بیان کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں لا شعور، جس کا آپ کو ادراک نہیں ہوتا ہے. وہ کچھ بچپن کی کوئی خواہشیں ہیں، کچھ حالات ہیں، کچھ ہو سکتا ہے آپ کی ابھی یادداشت نہ کام کر رہی ہو، اس وقت کے کچھ خوف ہیں، یہ ساری کچھ جو ہے نا جینز میں ہیں چیزیں ہیں، یہ سارا کچھ مل کے آپ کا لاشعور بنتا ہے. اس کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا ہے. یعنی وہ لاشعور اسے کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو اس کا شعور نہیں ہے. تو جب اللہ کہتا ہے میں علیم بذات الصدور ہوں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لاشعور سے بھی واقف ہوں. سمجھ آ گئی نا؟ جس سے میں نہیں واقف اس سے وہ واقف. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ اس کی مجھے نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میرے لاشعور میں یہ ہو کہ اس سے مجھے شہرت ملے گی، مجھے تو نہیں پتا. میں اپنے آپ کو یہ تسلی دے کے بیٹھا ہوں اس سے مجھے نیکیاں ملیں گی، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میں شہرت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. تو یہ اب سمجھا علیم بذات الصدور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس چیز کا خود بندے کو شعور نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دوسری بات اللہ نے کیا کہی؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کے قریب ہیں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ. لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، لیکن اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جتنے رشتے آپ گن لیں ان میں سے کون سا رشتہ انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات کیوں کہی؟ اب یہ بہت اہم بات آ گئی کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کا نفس اسے وسوسہ کرتا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ کیوں جانتے ہیں یہ؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس لیے جانتے ہیں کہ ہم اس حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہیں. وہ اپنی حبل الورید کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا ہم اس کی حبل الورید کے قریب ہیں. تو ہمیں پتہ ہے اس کا نفس اسے کیا وسوسہ کر رہا ہے. اب آپ کو وہ لاشعور کے ساتھ اس کو جوڑ لیں. میرا نفس اب کیا ہے؟ دیکھیں یہ جتنی بھی میں نے یہ جبلتیں جتنی بھی ہیں نا، مطلب مجھے بھوک لگتی ہے، سیکس کی ارج ہے، ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، یہ جتنی بھی جبلتیں ہیں ان کا تعلق یہ جو ہمارے ایک ارج پیدا کرتی ہے نا دماغ کے اندر، یہ ہے وسوسہ. اب آپ دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے. جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو تو آپ کھانے کی طرف کس طرح دیکھتے ہیں، اور جب آپ کو بھوک نہ لگی ہوئی ہو تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب اس کا آپ کو شعور نہیں ہوتا. ویسے آپ گزریں گے بازار سے، آپ کو جلیبیاں نہیں اچھی لگیں گی، رمضان میں بہت اچھی لگیں گی. کیوں؟ بھوکے ہیں آپ.
اب یہ کبھی اچھی لگی، کبھی آپ نے اگنور کر دیا، کیوں؟ یہ لاشعوری عمل ہے، اس کا آپ کو کوئی شعور نہیں ہے۔ جب وہ ارج ہوگی تو اس شے کی طرف اشتہا ہوگی، جب اشتہا ہوگی اب ظاہر ہے اس وقت دماغ کو، یعنی آپ کو وہ آرڈر کر رہا ہے، اس کی طرف کھینچ رہا ہے، اس کا لالچ دے رہا ہے، ہرس پیدا کر رہا ہے اس کی۔ یہ جو ہرس پیدا کر رہا ہے یہ وسوسہ ہے۔ اب اس پہ قیاس کر لیں کیا ہوتا ہوگا، باقی جو بھی آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، وہ جو غالب نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ یہ جتنی بھی خواہشات ہیں یہ ساری کچھ نہ کچھ ارمان پیدا کرتی ہیں، کچھ نہ کچھ سوچیں پیدا کرتی ہیں۔ ان سوچوں کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کام، اور اکثر و بیشتر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے سارے کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہ جو انسان کی سوچ کی سطح ہے نا، یہ حیوان کی سوچ کی سطح ہے۔ کتا بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اسے جب ایک خاص طرح کے جو ہے نا احساس ہوگا وہ بھونکے گا، اسے جب ایک خاص طرح کی سمیل آئے گی تو وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اس کی جو مادہ ہے اس کے اندر جب ایک طرح کی بو پیدا ہوگی تو اس کی وہ سیکس انسٹنکٹ جو ہے نا وہ پوری طرح وہ روبہ عمل آ جائے گی، وہ کتے پاگل ہوتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ لاشعوری ہو رہا ہوتا ہے، تمام جانوروں کے اندر یہ سب لاشعوری ہو رہتے ہیں، اور انسان بھی اگر انہی جبلتوں کا قیدی ہو کے ایکٹیویٹ ہو گیا، متحرک ہو گیا، سرگرم ہو گیا، محنت کر رہا ہے، زور لگا رہا ہے، عقل اس پہ فوکس کر کے بیٹھ گیا ہے، تو یہ ایک ایوالوڈ اینیمل ہے، لیول اینیمل کا ہے۔ اب آپ سمجھے؟ تو آج کی دنیا نے انسان کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، آج کے علم نے، آج کے دانشوروں نے، آج کے اسکالرز نے، آج کے جو بھی فلاسفرز ہیں انہوں نے انسان کو جو لیول دیا ہے، جو سٹیٹس دیا ہے، جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو فضیلت دی ہے، وہ یہ ہے ٹوٹل، کہ جیسے کتا ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جیسے بلا ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جیسے کوئی جانور ایکٹیویٹ ہوتا ہے، وہی جبلتیں اس کے اندر ہیں۔ یہ بھی اینیمل ہے، ذرا ایوالوڈ اینیمل ہے، ذرا انٹلیکچوئل اینیمل ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی وہی ساری جبلتیں ہیں، اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنے والی وہی جبلتیں ہیں، اس کی تحریک کا سبب وہی ہیں، وہی اسے متحرک کرتی ہیں، اور اکثر و بیشتر سچ ہے۔ نوکری کیوں کرتا ہوں، محنت کیوں کرتا ہوں، بھاگ دوڑ کیوں کرتا ہوں، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ بچے ہیں، بچے پالنے ہیں، پیٹ ہے، بھوک مٹانی ہے، تندور ہے، بجھانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی حیوانی سطح ہے۔ جب انسان اس پہ فوکس ہو گیا تو معلوم ہوا اس نے اپنے آپ کو کل یہی سمجھا، اس سے آگے اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد اس وجود نے ختم ہونا ہوتا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے انسان کی؟ جو اس کے اندر روح پھونکی گئی ہے، وہ روح ابد الآباد کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو بنائی ہے تو وہ آخر تک اس کو موت نہیں ہے، نیند ہے، موت نہیں ہے۔ یہ بھی پچھلی دفعہ ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ بنایا عالم ارواح میں۔ جب پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلی، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ پہلی دفعہ بننا ہوا۔ اس کے بعد نیند آ گئی، پھر دنیا میں آئے، یہ بھی تفصیل سے بیان ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ 4 مرحلوں کے بعد وہ روح لا کے فرشتہ ڈالتا ہے، پھر مرے، یعنی اگلے برزخ میں چلے گئے، اور وہاں سے آگے جو ہے نا وہ حشر کا میدان ہے، پھر دوزخ یا جنت ہے۔ اب یہ جتنے مراحل ہیں نا، اب آپ دیکھیں ایک آیت ہے سورہ مومن میں، جو دوزخ میں چلے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، کہیں گے ربنا امتنا نسنتین واحییت نسنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا۔ ایک ذرا چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے پہلے، جس کو آپ بناتے ہیں نا پہلی مرتبہ، وہ زندہ کرنا نہیں ہوتا، وہ تخلیق ہوتی ہے، بنانا ہوتا ہے۔ زندہ مردے کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو عالم ارواح کی جو بات تھی نا، وہ زندہ کرنا نہیں تھا، وہ بنانا تھا۔ تو آپ سوچیں، جب اب یہاں سے دیکھیں تو موتیں کتنی ہیں؟ ایک، ابھی مریں گے پھر زندہ ہوں گے، ایک موت ہے۔ وہ دوزخی کیوں کہیں گے تو نے 2 دفعہ مارا؟ ایک موت ہم گزار آئے ہیں، وہ عالم ارواح کی موت ہے۔
جب پہلی دفعہ پیدا کر کے پوچھا علیہ کیا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ ایک زندگی تھی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے، تو اس کو شعور تھا، سمجھ تھی تو کہا نا، زندہ تھا تو سمجھ تھی، تو وہ ایک زندگی تھی۔ وہ زندگی ہم گزار کے اس کے بعد ایک موت میں چلے گئے، نیند میں چلے گئے، یعنی وہ نیند موت کی بہن ہے، موت ہے وہ ایک موت وہ، اور ایک اس زندگی کے بعد موت ہے۔ تو اب دو موتیں سمجھ میں آ گئی۔ ربنا امتنا سنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا ہے۔ وَأَحْيَيْتَنَا سنتین، 2 زندگیاں کون سی ہیں؟ ایک احیاء بعد الموت، یعنی قبر میں جانے کے بعد جو اگلا احیاء ہے، اور ایک احیاء اس دنیا میں زندہ کرنا، کہ وہ جو موت آ گئی تھی اس کے بعد اب دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیے 4 مرحلے تو سمجھ میں آ گئے نا، بلکہ 5 ہو گئے۔ ایک وہ زندگی جو پیچھے گزارا ہے، دوسری وہ موت، وہ بھی زندگی ہی کا ایک وقفہ ہے کہ جو اس سے پہلے گزر گئی، تیسری یہ زندگی جس میں ہیں، چوتھی وہ زندگی جسے برزخ کہتے ہیں، حیات برزخی، اور 5ویں کون سی؟ حیات ابدی۔ 5 زندگیاں، کبھی نیند کی اور کبھی جو ہے وہ لائیو حیثیت شعور کے ساتھ بیداری کی۔ اس کو سامنے رکھیں تو وہ شعر اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ۔ زندگی کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اگر تو زندگی یہ حوان والی ہی ہے جس کا یہ آج فلاسفر بتاتے ہیں، تو یہ تو 60 سال والی 70 سال والی ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے جسے کہتے ہیں امروز و فردا سے نہ ناپ، آج اور کل سے نہ ناپو جسے، وہ دنوں میں آنے والی نہیں ہے، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ وہ در حقیقت زندگی جو ہے وہ یہ ابدالآباد والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور اس میں وقفے ضرور ہیں، لیکن یہ کہ ہیں اس کے اندر ایک تسلسل، جب سے پیدا کیا اللہ نے اس کے بعد زندہ ہو، زندگی برقرار ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں تو اصل کانٹے کی شے کیا ہے؟ بدن نہیں، روح اصل شے ہے۔ بنیادی چیز جو ہے جس پر زندگی کھڑی ہے وہ روح ہے۔ یہ جو روح ہے اس کی عادت کیا ہے؟ اب یہاں پہ 2 لفظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ 3 رکھتا ہوں، بات آپ کو سمجھ آ جائے، پوری آ جائے۔ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم فطرت، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جبلت، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں سرشت۔ آپ نے سنے تینوں لفظ؟ اب آپ یہاں پہ سمجھ لیجئے، جبلت ہم کہیں گے اس حیوانی وجود کی جو عادتیں ہیں، جیسے وہ بھوک لگتی ہے، جیسے جو بھی جنسی خواہش ہے، یہ اس کی عادتیں ہیں، جو اس کی ضرورتیں ہیں، یہ جبلت ہے۔ فطرت کیا ہے؟ روح کی جو عادتیں ہیں وہ فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے انسانوں کو بنایا۔ اب اگر آپ اس سے مراد یہ والا انسان لیں جو کھاتا ہے، تو اللہ تو نہیں کھاتا ہے۔ وہ والا انسان لیں کہ جو بول و براز کرتا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی کسی کمی سے جو ہے نا وہ کوئی عیب اس کے اندر اس طرح کا نہیں ہے، تو پھر اللہ نے کون سے انسان کو اس فطرت پہ بنایا جس پر خود ہے؟ وہ یہ والا انسان نہیں ہے، وہ روح ربانی ہے جو اس کے اندر پھونکی گئی۔ اور یہ اس روح کو اللہ نے منسوب کس کی طرف کیا؟ اپنی طرف کیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں جب میں اپنی روح سے پھونک چکا ہوں۔ اب آپ کو سمجھ آیا نا، وہ فطرت وہ ہے اصل میں، جب اللہ نے اپنی روح سے پھونکا تو اس روح کی فطرت وہی ہے جو اللہ کی فطرت ہے۔ تو روح کی عادت کو ہم فطرت کہیں گے، اسے جبلت نہیں کہیں گے۔ ہم مکس کر دیتے ہیں، اصل میں یہ انسان کی فطرت میں یہ مراد یہ ہوتی ہے کہ روٹی کھانا، نہیں، یہ انسان کی فطرت نہیں، یہ انسان کی جبلت ہے۔ فطرت کا لفظ آپ خاص کریں گے روح کے لیے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اب آیا سرشت کا لفظ۔ سرشت یہ در حقیقت ہم بولتے ہیں، یعنی پہلے اسے سمجھ لیں، یہ جیسے 2 چیزوں کو ملا کے گوندا جاتا ہے نا، یہ سرشت ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے آٹا گوندتے ہیں پانی ملا کے، تو وہ سرشتہ ہو گیا۔ بلکہ وہ سرشتہ سے مجھے یاد آیا کہ شاید مولانا روم کا شعر ہے کہ آدمی زادہ عجب طرفۂ معجون است۔ طرفۂ معجون سمجھتے ہیں نا، وہ جو حکیم لوگ وہ جو معجون تیار کرتے ہیں، آدمی زادہ عجب طرفۂ معجون است، فرشتہ سرشتہ وزنیم ہوان است۔ فرشتہ بھی اس میں گدا ہوا ہے،
آدھا یہ ایوان ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی میری بات پوری کی پوری، کہ ایک طرف اس میں وہ فرشتہ بھی ہے۔ روح کون ہوتا ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکہ، روح تو فرشتہ ہے، تو فرشتہ اس کے اندر ہے، فرشتہ سرشتہ گنا ہوا ہے اس کے اندر، اور وزنیم ایوان است، آدھا یہ ایوان بھی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ فرائڈ، ایڈلر، مارکس، ڈارون وہ آدھے تک پہنچے ہیں، پورے تک تو نہیں پہنچے، وہ ایوان تک تو پہنچ گئے، فرشتے تک پہنچ نہیں سکے۔ پہنچ سکتے ہیں؟ نیور، سمجھے نا، پہنچ سکتے نہیں۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اس لیے کہ وہ روح تو کسی نہ جو ہے نا وہ آتی ہے کسی MRI میں، نہ وہ آتی ہے کسی اور ٹیسٹ کے ذریعے سے وہ معلوم کی جائے، وہ تو پکڑی نہیں جائے، وہ وہی بتائے گی، قرآن بتائے گا، اللہ بتائے گا جس نے پیدا کیا۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ وہ اپنے ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ وہ زیادہ جانتا ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ وہ ظالمو، تمہارے اندر کوئی روح بھی ہے، اور تمہاری زندگی اتنی طویل ہے، تم نے تو سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم، کہانی بھی تم نے آدھی سنی اور اپنے آپ کو بھی تم نے آدھا پہچانا۔ اب آپ کو پتہ ہے دجالیت کس شے کا نام ہے؟ ایک آنکھ بند، کانا دجال۔ انسان نے اپنے آپ کو آدھا پہچانا تو ہے دجال یا نہیں دجال؟ ایک تصویر کا رخ دیکھا، دوسرا رخ دیکھا ہی نہیں، تصویر کا ایک رخ دیکھا، دوسرا دیکھا ہی نہیں، دجالیت ہوئی نا۔ یہ آج کے دور کا المیہ ہے، انسان نے اپنے آپ کو حیوان سمجھ لیا اور حیوانوں جیسی حرکتیں بھی شروع کر دی۔ تو اب آپ دیکھیں، یہاں تک اگر بات سمجھ میں آئی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان حیوان کو نہیں بھولتا، وہ اسے یاد رہتا ہے، وہ بھول جاتا ہے اپنی اصلیت کو، یعنی اپنی فطرت کو، یعنی اپنی روح کو، اس کو بھول جاتا ہے۔ اس کو بھولتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فطرت یعنی وہ بھی عادتیں ہوتی ہیں نا، وہ کون سی عادتیں ہیں؟ جیسے اس جسم کی عادتیں جبلت ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے کیا عادتیں ہیں۔ فطرت کی عادتیں کیا ہیں؟ یہ بہت عظیم بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئے۔ فطرت کس رنگ میں رنگی ہوئی ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کون سا ہوگا؟ تو گویا فطرت ان عادتوں کا نام ہے جو اللہ کی سنتوں میں رنگی ہوئی ہوں، جس کے اندر وہ اللہ والی صفات پیدا ہوتی ہوں۔ اب دیکھیے اللہ کی عادت کیا ہے، وہ اس کی 99 صفات سے معلوم ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ کی 99 صفات آئی ہیں نا، یہ اللہ کی عادتیں ہیں۔ ان میں اللہ بادشاہ بھی ہے، العزیز بھی ہے، الجبار بھی ہے، اور پھر کیا خاص بات، اللہ تعالیٰ العدل بھی ہے، انصاف۔ اب آپ دیکھیں پوری نوع انسانی انصاف کو پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر بندہ انصاف کا طرفدار ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ اس کو کسی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ اسے کہیں سیکھ، بلکہ اس کے برعکس دیکھتا ہے وہ۔ اگر ماحول ہی سے بندہ سیکھے تو عمل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ کسی کو بھی اگر آپ پوچھیں کہ بھئی امانت اچھی ہوتی ہے، دیانتداری یا بددیانتی اچھی ہوتی ہے، ہر بندہ یہی کہے گا امانت داری، دیانتداری اچھی چیز ہوتی ہے۔ سچائی اچھی ہوتی ہے یا جھوٹ بولنا اچھا ہوتا ہے، ہر کوئی یہی کہے گا سچائی اچھی چیز ہوتی ہے۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ فطرت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسلام دین فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ جو انسان کے اندر جو خوبیاں رکھی گئی ہیں ان کا کامل عکس جو ہے وہ اسلام ہے۔ یہ اللہ کا رنگ ہے، اسلام ہی در حقیقت اللہ کا رنگ ہے۔ تو جو شخص اللہ کو بھول جاتا ہے، نمبر ایک وہ اپنے آپ کو، اب سمجھے کیسے بھول جاتا ہے، کہ وہ سورس تھی اس کو تو بھول گیا، نمبر دو اس رنگ کو بھول گیا۔ اب اس کے اندر جو شے غالب آ جائے گی، وہ اپنی دنیا کمانے کے لیے سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کی طرف جائے گا، انصاف کو چھوڑ کر ظلم کی طرف جائے گا، دیانت کو چھوڑ کر بددیانتی کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ اخلاق کو چھوڑ کر گھٹیا اخلاق کی طرف جائے گا، من و سلوہ کو چھوڑ کر وہ آلو پیاز ٹماٹر کی طرف جائے گا۔ یہ ہے انسان جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، تو اپنی اس غذا کو بھی بھول جاتا ہے جو اس کی روح کی غذا ہوتی ہے۔ پھر موسیقی کو روح کی غذا سمجھے گا۔ روح کی غذا در حقیقت قرآن مجید ہے۔ اس سے یہ بھی روح ہے نا، قرآن بھی روح ہے،
لے کے بھی روح الامین آئے ہیں، اور اترا بھی روح محمدی پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل پر اترنا، دل مسکن ہے روح کا، دل پر اترنے کا مطلب روح محمدی پر اترا ہے۔ اور ایمان بھی جس بندے کو حاصل ہوتا ہے، روح جس کے اندر ہے اسی کو، وہی پہچان سکتا ہے اللہ کو، اسی کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ سمجھ لیں، ایک تو وسوسہ بہی نفسہ ہے، اس کا نفس اسے کچھ وسوسے کرتا ہے، وہ ایک لاشعوری عمل ہے۔ دوسرا یہ آ گیا فطرت انسانی، اس کے اوپر ایک ہوتا ہے شعور، ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، ویسے یہ جو نفس کا لفظ ہے نا، انسان کے جسم کے لیے بھی آیا ہے۔ یہ جیسے یہاں پہ آ گیا نا، تو وسوسہ بہی نفسہ ہو، تو یہاں جبلت مراد ہے۔ اچھا، فطرت کے لیے بھی یہ نفس آ گیا، اللہ کے لیے بھی آیا، یحذر اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے اپنے نفس سے، اللہ کے لیے بھی نفس کا لفظ آ گیا۔ لیکن قرآن مجید میں اس پورے انسان کے لیے، جیسے اس کے اندر جو ہے نا یہ جبلت، فطرت، سرشت، ان تینوں کے مجموعے کے لیے بھی نفس لفظ کا لفظ آیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، اور جیسے کہ ہم نے اس کا تسویہ کیا، برابر کیا، اس کی نوک پلک سنواری، اس کی تصویر کشی کر دی، اس کی تصویر کے اندر جو بھی کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ ساری ختم کر کے اس کو اس جگہ تک پہنچا دیا جہاں تک وہ پہنچتا تھا۔ تو کیا کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں اس کا فجور بھی ڈال دیا، اس کا تقویٰ بھی ڈال دیا۔ تو فجور کیا ہیں؟ یہ جبلتیں فجور کی طرف کھینچتی ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ فطرت تقویٰ کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ دونوں اس نفس کے اندر ودیت کر دی۔ یہ والا نفس اس نفس سے مختلف ہے، تو وسوسہ بہی نفسہ، وہ تو صرف برائی کی طرف راغب۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کی طرف بہت زیادہ کھینچ کے لے کے جانے والا ہے۔ لیکن یہ والا نفس جو ہے، اس کے اندر وہ برائی بھی ہے جو اسے کھینچ کے لے کے جا رہی ہے برائی کی طرف، لیکن ایک اور نفس بھی ہے اس کے اندر جس کے اندر خوبی ہے، ہدایت ہے، بھلائی ہے۔ اب اس اعتبار سے وہ جو 3 نفس صوفیاء نے کیے نا، قرآن سے نکالیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کون سا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ نفس لوامہ کون سا ہے؟ جو برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے، وہ پاگل ایک کی تائی، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں عام طور پر۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ جو نفس لوامہ ہے۔ تیسرا نفس جس کا ذکر آیا ہے سورۃ الفجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ کون سا نفس ہے؟ اب آپ سمجھ جائیں گے یہاں۔ ایک نفس وہ ہے کہ جو اس طرف چلا گیا، شر کی طرف، برائی کی طرف، امارہ ہو گیا، وہ تو فاسق فاجر جو بھی اس طرف نکل گئے، اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا میں کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، تو وہ کبھی ڈپریشن میں ہوگا تو کبھی فرسٹریشن میں ہوگا، یہی کچھ اس کا چلتا رہے گا، کبھی خوشی کبھی غم، وہ اس سے کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ اس کے مقابلے میں نفس لوامہ اگر اسے وہ چکوکا لگاتا ہے تو اب ایک طرح کی ٹینشن میں ہوگا، برائی کرے گا، بجائے تسکین ملنے کے اندر ایک گلٹی کانشیس ہے، وہ جو گلٹی کانشیس ہے اسے سکون نہیں دے گا۔ یہ بھی لڑائی ہے اور یہ بھی بے اطمینانی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک نفس ہے، نفس مطمئنہ، جو نیکیوں پر مطمئن ہو گیا اور اللہ کے ساتھ مطمئن ہو گیا۔ یہ اللہ کے ساتھ مطمئن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی غم، تکلیف، دکھ، درد، مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، میرا بھی رب ہے، الہ العالمین، میرا بھی الہ ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے جس شے سے میں محبت کرتا تھا وہ میرے لیے نقصان دہ ہو، اللہ جانتا ہے کہ وہ میرے لیے نقصان دہ تھی، اس نے مجھ سے چھین لی، اس لیے مجھے غم ہے، تو یہ غم زیادہ نہیں ہوگا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اس کے دل کو اللہ ہدایت دے دے گا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا اپس اینڈ ڈاؤنز جو نفسیاتی طور پر آتے ہیں مصائب پر، کہ وہی کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے، اس سے جو بے نیاز ہو گیا کہ جب جو غم ملا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اب صرف زبان کی بات نہیں ہے، اس کے دل کے اندر سے جب یہ نکل کے آتا ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان مطمئن رہتا ہے،
اس کے قلب کے اوپر اثرات نہیں پڑتے دنیا کے نقصانات کے. یہ اطمینان کی کیفیت کی وہ ہے کہ وہ نفس اب اطمینان والی سطح پر آ گیا. تو اصل میں اب آپ اگر دیکھیں تو وہ نفس جو ہے تو وہ بھی ہے جو ہے نا امارہ بھی ہے، لوامہ بھی ہے، لیکن اس کے اطمینان کی کیفیت ایک جگہ پہ جا کے آ جاتی ہے. تو اس جو کوئی بھی جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا نفس، تو اس کے گویا مختلف شعبے ہیں، اس کے مختلف ڈائمنشنز ہیں، اس کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں. اس کا کبھی اس ایک فنکشن کو بھی نفس کہہ دیا جاتا ہے، کبھی دوسرے فنکشن کو بھی نفس کہہ دیا جاتا ہے، کبھی اس پورے مجموعے کو بھی نفس کہہ دیا جاتا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں نا میں، اب دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرا چہرہ، میرا جسم، میں کون؟ کہہ سکتے ہیں روح، لیکن یہ بھی تو کہیں گے نا میری روح. تو یہ والا جو نفس ہے نا، یہ جو سرشتہ ہے، یہ در حقیقت فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ان دونوں کے اوپر ہے. جو پوزیشن کا دعویٰ کرتا ہے یہ میری روح ہے، اس کے اندر اور یہ میرا جو ہے نا وہ جسم ہے، یہ اس فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا والا جو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا والا جو نفس ہے، یہ گویا اس بات کا دعوے دار ہے کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میری روح ہے، یہ میں ہوں. تو وہ جو میں ہے یہ ہے اصل میں وہ خودی. اور یہ خودی وہ بلند کب ہوتی ہے؟ جب یہ مطمئنہ کی پوزیشن پہ آ جاتی ہے. اور کتنی بلند ہوتی ہے؟ اب دیکھیے ہر ایک کی، جیسے دیکھیں نا جسم اللہ نے سب کے ایک جیسے نہیں بنائے. کوئی 74 کلو ہوتا ہے، کوئی 64 کلو ہوتا ہے، کوئی 47 کلو ہوتا ہے، کوئی 130 کلو ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے مختلف. اچھا اسی طرح ذہنی طور پر سب برابر نہیں ہوتے. کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کوئی ڈل ہوتا ہے بالکل فارغ، کوئی بہت ہارڈ ورکر ہوتا ہے، اور کوئی بہت ڈھلا ماٹھا سست کاہل، اس سے کام ہی نہیں ہوتا. تو جتنے انسان ہیں اتنی ان کی عادتیں ہیں مختلف. اگرچہ کہ ہم نے ایک بڑی عادت بنا دی کہ یہ سب حیوانی عادتیں ہیں، لیکن ان میں کتنا باریک باریک فرق ہے. یہ صرف ہماری ہاتھ کی جو ہے نا پوروں ہی میں فرق نہیں ہے، فنگر پرنٹس میں ہی فرق نہیں ہے، آنکھوں میں ہی فرق نہیں ہے. ہماری عادتیں بھی اسی طرح مختلف ہیں، ہماری سوچیں اور ذہنی ساختیں بھی اسی طرح مختلف ہیں. تو ایک بات تو یہ کہ جس طرح یہ جسم کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا مختلف صلاحیتوں کا عمل اللہ بناتا ہے، اسی طرح ہماری روح بھی سب کی صلاحیتیں برابر نہیں ہوتی. کسی کی روح اب وہ اس مقام تک، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے نا، معراج، تو ہم شاید وہ جن بھی دیکھ کے تو بے ہوش ہو جائیں. اپنی تو تڑ اتنی تڑ ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کا مختلف ہے، اپنا اپنا روح کا لیول بھی مختلف ہے، سب کا برابر نہیں ہے. اسی طرح سرشت بھی سب کی برابر نہیں ہوگی. اب دیکھیے میں موٹی سی ایک وہ آپ کو بتا دوں. ایک آدمی کی اندر روحانی طاقت زیادہ رکھی گئی ہے، جسمانی طاقت کمزور ہے، یہ ایک شریف النفس انسان ہوگا. نیکی کی طرف اس کا میلان ہوگا، برائی کی طرف اس کا میلان ہی نہیں ہوگا. ایک دوسرا آدمی ہے، اس کے اندر جسمانی وہ جو ہے نا جبلت زیادہ پاورفل رکھی گئی ہے، روح کمزور سی رکھی گئی ہے، ماڑی سی. تو اب اس کا میدان زیادہ تر وہ ہلا گلا، شور شرابہ، مکے شکے، ٹھیک ہے نا، ٹھا ٹھو، تو یعنی ہر طرف وہ شور مچا کے رکھے گا، تباہی پھیر کے رکھے گا. اب اسے دوسری طرف سے دیکھیں، یہ جتنا ایکٹیو ہوگا نا، یہ جس کے اندر شر زیادہ ہے، اتنا ہی وہ ٹھلا مٹھا ہوگا. کون؟ وہ جس کے اندر نیکی زیادہ ہے. وہ تو بس مسلح ہی پھاڑتا رہے گا، اور تو اس سے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہوگا. ایک اور بندہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی روح بھی کمزور اور جسم بھی کمزور. اب آپ اس کے مقابلے میں ایک بندے کا تصور کریں جس کا جسم بھی بھرپور ہو اور روح بھی بہت اعلیٰ ہو. تو اب سب کی سرشت برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں برابر ہو سکتی. وہ میں جسم کی آپ کو مثال دے دوں، چلیں یاد آ گیا. یہ تو ہم سب مانیں گے نا کہ روحانی طور پر تمام انسانوں میں سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بہت تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت کے 70 مردوں کی طاقت عطا کی گئی.
یعنی آپ جسمانی طور پر بھی بہت قوی انسان تھے، انتہائی فعال، انتہائی متحرک. تو یعنی جسمانی اور روحانی دونوں اعتبارات سے ٹاپ پر تھے. بس اسی پر قیاس کر لیجئے، کسی کو اللہ تھوڑا دے گا، کسی کو زیادہ دے گا. یہ جو مجموعہ ہے نا جس کو میں نے سرشت کہا، قرآن اس کو کہتا ہے شاکلہ. کیا کہتے ہیں؟ شاکلہ. کہاں آیا؟ سورہ بنی اسرائیل میں. قل، اے نبی فرما دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ جتنا. یہ شاکلہ کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں، پوٹینشل. میرے اندر کتنا پوٹینشل رکھا گیا، کیپیبلٹیز میری کتنی، استعدادات کتنی ہیں. اب دیکھیے وہ روحانی استعدادات، یہ جو ہے نا جسمانی استعدادات، اس کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ شاکلہ. تو کوئی آدمی اپنی شاکلہ سے زیادہ عمل نہیں کر سکتا. اس کو یوں سمجھ لیں، ایک گاڑی ہے، اس کے بھاگنے کی جو آخری لمٹ ہے 160 ہے، تو 170 تو نہیں دوڑ سکتی نا، 160 دوڑے گی. یہ جو جہاز ہیں ان کے فرض کریں 50,000 فیٹ ہائٹ تک جانے کی ان کی ہے صلاحیت، تو یہ 70,000 پہ تو نہیں جا سکتے نا، 50,000 پہ جائیں گے. یہ انسان جیسے یہ کہا نا تقدیر کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا دی. کہا دوسری اٹھاؤ، اس نے کہا نہیں اٹھتی. یہ شاکلہ ہے، جو تقدیر ہے وہ یہ شاکلہ ہے. اب آپ سمجھیں کہ یہ جو وزن میں کمی ہوگی، تخفیف، جن کے وزن ہلکے ہوں گے، مطلب کیا؟ اب میری ایک شاکلہ ہے جس میں میں نے مطلب 2 من وزن کر کے آنا تھا نیکیوں کا، میں لے کے آیا 60 کلو. آپ کی شاکلہ ہے جو ہے نا 1 من کی، آپ 1 من کر کے لے آئے. اب اگر وزن دیکھیں گے تو میرا 60 کلو، آپ کا 40 کلو. لیکن اگر اس معیار کو شاکلہ پر تولیں گے، میں فیل، آپ پاس، کیونکہ آپ کر ہی 40 کلو سکتے تھے، آپ 40 کلو کر کے لے آئے. میں 80 کر سکتا تھا، میں 60 کر کے لایا. تو دیکھنے میں میرا عمل آپ سے زیادہ ہے، لیکن ترازو میں جب جا کے رکھے گا نا، ادھر کمپیوٹر میں فیڈ ہوگا، اور اے دی شاکلہ کنی سی، اور اے دی شاکلہ 1000 جڑا پوائنٹ سی، اور کر کے کنا آیا 980، اور وہ تھے سٹو دو زخی. اس کی شاکلہ کتنی تھی؟ اس کی شاکلہ 312 تھی. کتنا کر کے آیا جی؟ پورے 312 کر کے آیا. اینو جنت پہ جو. اب جب میں اور آپ حساب کریں گے تو ادھر 980 والا ہے، ادھر 312 والا ہے، تو ہم کہیں گے 980 والے کو جنت لے جاؤ اور 312 والے کو دوزخ میں پھینکو. لیکن جب اللہ حساب کرے گا تو وہ یوں نہیں کرے گا، وہ کہے گا 312 والا جنت اور 980 والا دوزخ، کیونکہ شاکلہ مختلف ہے. یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ جو شاکلہ ہے یہی وسعہ ہے. تو کوئی آدمی اپنی شاکلہ سے بڑھ کر عمل نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی عمل کرے گا جتنی اس کی شاکلہ ہیں. اس سے کم تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چند بڑی اہم باتیں تھیں. اب آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے غافل ہو جائے، ان ساری باتوں سے غافل ہو جائے گا یا نہیں غافل ہو جائے گا؟ اور یہ ساری باتیں اس کی اپنی ذات سے متعلق ہیں یا نہیں ہیں؟ اب وہ پی ایچ ڈی کر لے سائیکالوجی میں، اس کی یہ والی آنکھ ساری بند رہے گی، نہیں کھلے گی. تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور سب سے بڑی حقیقت اس کی کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک بنا، روح ہے نا، اس سے غافل ہو گیا، اس کو مانا ہی نہیں اس نے. اب آخری جملہ اولئک هم الفاسقون، یہی نافرمان ہے. ظاہر ہے اس نے اپنے آپ کو حیوان کے طور پر پہچانا تو وہ اپنی جبلتوں ہی کا قیدی بن کے رہ گیا، اور اس نے تو پھر یہی تصور کرنا ہے کہ اپنی سیٹسفیکشن، گریٹیفیکیشن، اپنے اطمینان، یعنی جبلتوں کے اطمینان کی محنت کرنی ہے اس نے. اس میں پھر وہ ہر اچھا برا کام کرے گا، پھر دنیا ہی اس کا مقصود بنے گی اور دنیا ہی کے لیے جیے گا، آخرت اس کو پیش نظر ہی نہیں ہوگی، اور پھر فسق و فجور کے بازار گرم کرے گا. آج ہم اسے کہتے ہیں اصل میں آزادی، لبرلزم، کہ کوئی پابندی انسان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. حیوانوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، انسان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. پابندی کون لگاتے ہیں؟ روح لگاتی ہے، نفس لوامہ لگاتا ہے. لہٰذا ساری سائیکالوجی آج آپ کو گلٹی کانشیس ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے نا کلاسیں آپ کی ہوتی ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ ٹپس دی جاتی ہیں
کہ جو آپ کے اندر گلٹی ہوتے ہیں نا، آپ یہ نہیں، اس کی کوئی ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے، بی ایزی اینڈ ریلیکس. اور بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. چلیں اس پر آیت کے اس حصے پہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست پہ بات کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.